व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक अच्छी खबर और एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर ऑब्वियसली है कि लाहौर के सबसे गुंजान मशहूर इलाके लोहारी गेट के बाहर जो है बम धमाका हुआ और अभी तक की इतला के मुताबिक जो है 2 लोग जाँ बहक हुए और बेतहाशा लोग वहां पे दर्जनों में जख्मी हुए। अभी शेख रशीद साहब ने शायद इस बारे में ये कहा है कि ये जो TTP है शायद इन्होंने सीज फायर खत्म कर दिया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और अब ये वो जंग साइलेंट जंग है जो ब्लास्ट की सूरत में नजर आनी शुरू हो गई है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के महाज पे पाकिस्तान के शहरियों को भी लड़नी पड़ेगी, पाकिस्तान की अफवाज को भी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये धमाका कोई आज अगर तो ये टेररिस्ट धमाका है, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि ये टेररिस्ट है, प्लांटेड है, ये क्या है, लेकिन अगर ये टेररिस्ट धमाका है तो ये पाकिस्तान के शहर लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है और सबसे अहम तरीन मरकज यानी कि गुंजान आबाद इलाका, वहां पर इतने कॉन्फिडेंस से ये ब्लास्ट किया गया है। और ये एक आइसोलेशन में वाकया नहीं है, इससे पहले भी ये वाकयात हो रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इस तरह अगर ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर ये अफगानिस्तान की जो जंग है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की फतह है, उसका फॉल आउट पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुशी की खबर यह है कि असद उमर साहब ने बताया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने से पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अब 5.30% से भी ऊपर चली गई है और अगले साल हम उससे भी ऊपर की उम्मीद रखते हैं। हमारी GDP भी बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर जो है, वो कह रहे 14 साल की तारीख में इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हुई जितनी ये इस वक्त हो रही है। ये खुशी की खबर है, हुकूमत इस पर बहुत खुश है और वो ये समझते हैं कि एक हिच थी कोरोना में, पाकिस्तान का नाम हैंडलिंग में दूसरे नंबर पे है, इसमें कोई दो राय इंटरनेशनल इसको एक्नॉलेज किया गया है। NOC जो है उसने कमाल काम किया इसके ऊपर, NCOC ने। तो ये खुशी की खबरें हैं, लेकिन हम जब आवाम से बात करते हैं इन तमाम इशूज के ऊपर, वो कुछ हालात कुछ और ही बता रहे होते हैं। अभी हमने आज भी पाकिस्तान के 3 अहम शहरों से, लाहौर, कराची, पेशावर से ग्राउंड के ऊपर आवाम की सूरत हाल जानने की कोशिश की है। जो हुकूमत बता रही है उसमें और ग्राउंड की रियलिटीज में कितना फर्क है या कितना फर्क नहीं है। इसके अलावा इस हुकूमत के ऊपर ये तो परसेप्शन बनाया है ऑपोजिशन ने, और ये बना हुआ भी है कि इसकी गवर्नेंस जो है कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं है। लेकिन अब एक और बड़ा अलार्मिंग परसेप्शन जो है वो उभर रहा है, जिसमें करप्शन का आंसर बहुत उभर के सामने आ रहा है। अभी KPA के अंदर जो है, जो ऑडिट हुआ है IMF के कहने के ऊपर, उसमें 1 अरब से ऊपर की बेज़ाब्तियां कोरोना फंड के अंदर पाई गई हैं। ये वो कोरोना फंडिंग की तफसीलात है ऑडिट की जो हुकूमत छुपाना चाह रही थी, बताना नहीं चाह रही थी, बड़े अरसे से सवाल किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि IMF की कंडीशन के आगे मजबूर हो गए तब इनको ये बताना पड़ा। इसमें भी जरूर बात करेंगे, लेकिन अगेन पहले वो जो खुशी की खबर असद उमर साहब ने सुनाई है पाकिस्तान की माशी तरक्की को लेकर, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर ये जो फिगर्स वो दे रहे हैं ये फर्ज ना हो, ये 2 नंबर ना हो। इसमें पर कैपिटा इनकम जिस निकाली जा रही है उसमें पॉपुलेशन का सही फिगर, ना कि 1-2 करोड़ फिगर कम करके उसको डिवाइड करके निकाला गया हो, तो फिर तो हम बड़े खुश होंगे। लेकिन अभी तो अवाम की जो राय है वो आप जरा सुन लें, वो इतने ज्यादा खुश नहीं नजर आते। पहले लाहौर के लोगों की राय सुन लेते। तो खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे ये हुकूमत, खून की जगह हमारे अंदर से पानी आ रहा है। पेट्रोल, गैस और बिजली तो इतनी महंगी, इसको इंतहा नहीं है। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करो, इसके पास की बात है ही नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, तेरे पाँव पड़ते हैं, अल्लाह के वास्ते हुकूमत छोड़ दे यार। जो गरीब है वो और मर रहा है, गरीब है वो गरीब ही है, ना उनके बच्चे खा रहे हैं ना पी रहे हैं। इमरान खान से तो मैं बिल्कुल भी मुतमिन ने आके और बेड़ा गर्क किया। इमरान खान वास्ते बड़ी कोशिश की सी, इलेक्शन होए हन ते वोट पाए सन, बड़े जोरों शोर नाल लोकां नूं नाल मिला के इन्हां दे छुरियां पुठियां फरीਆਂ। हर शय महंगी कर दी, तबाही ला छड्डी। चीनी 120 रुपए, घी 350 तक चला गया। आज तो दुनिया से रोटी खो ली हैगी, गरीब दे बच्चे भुखे मारे, कोई रोटी नहीं खा सकते सिर्फ बिल तो इलावा। लोकां नूं कोई रिलीफ नहीं दे रहे, हर बंदा तंग है। देखो हुण ते बिजली दा बिल मेरा 35 यूनिट छड़े आ ते 1700 रुपए बिल आया। किसी की आवाम ही लभदा ही कख नहीं, रोटी नहीं लभदी भी लोकां नूं एक टाइम दी भी। रात ਨੂੰ ਉਠੋ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, रात ਨੂੰ उठो सवेरे तेल ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਏ। पेट्रोल देख के कहाँ चला गया, डॉलर देख के कहाँ चला गया। जिमींदारां नूं तो ना बेड़ा घर करता है हुकूमत ने। कौम भुखी पे मारदी है, कोई किधरे धक्के खांदी है, कोई किधरे खांदी है। भाई बड़ी टेंशन है, गरीब रोटी कैसे खाएं और दूसरे काम कैसे करें। बिल ही इन्ने हो गए ने कि खावे बंदा घट, बच्चे भुखे मारे,
तो फिर बिल जमा करावे। इमरान खान जी जो भी कर रहे हैं गलत है। गरीब लोग जिन्हें भी ना भुख नाल मरन डे ने, खुद खुशियां करन डे ने। जी, कराची और पेशावर की आवाम की भी राय सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, जिसकी 15-16 हजार रुपए सैलरी है कि 4 बच्चे खाने वाले मकान किराए के, उसका क्या होगा? दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं हालात। इमरान खान बिल्कुल उनकी तब्दीली ठीक नहीं है। इमरान खान की हुकूमत फुल खत्म है, क्योंकि इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ महंगाई की है। कोई चीज भी सस्ता नहीं है, गरीब आवाम को जो है ना तबाह कर दिया। इमरान खान की 3 साल हुकूमत से तो खुश नहीं है बिल्कुल भी। आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, 3 साल में नहीं कर सके तो आइंदा जो है ना 1.5 साल रह गए, 1.5 साल में क्या कर लेंगे? पाकिस्तान का इसने बेड़ा गर्क कर दिया, 50 साल पीछे ले गया पाकिस्तान को। माशी तौर पर तो मुल्क दिवालिया हो चुका है। हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोलियम से लेके अशियाए खुर्दनोश तक। 32 साल मेरी जिंदगी के हो गए, मैंने इससे बदतरीन और नालायक हुकूमत अभी तक नहीं देखी। हुकूमत नाम तो नजर ही नहीं आ रहा है, बिलखसूस के पीके के अंदर। दिन पे दिन टैक्स इतने लग गए हैं, बिजली के बिल में, गैस के बिल, ना गैस है ना बिजली है। हम तो मरने के लिए तैयार हैं। तो इमरान खान की हुकूमत से कोई भी मुतमईन नहीं है, जिस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। बहुत वार्म वेलकम अंदलीब अब्बास साहिबा को, चौधरी मंजूर साहब को, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को और अजहर जावेद साहब को। अंदलीब अब्बास साहिबा, अगर हुकूमत के जो आज कारनामे बताए गए हमें, असद उमर साहब ने बताया, वो क्या आवाम तक पहुंचे नहीं हैं वर्ड ऑफ माउथ के जरिए या मीडिया के जरिए, या ग्राउंड तक नहीं पहुंचे? क्योंकि ये भी आपको मैंने कम दिखाया है अवाम की हालत ज़ाहिर, इससे बदतर है इस वक्त। सबसे पहली बात तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जी हमने अपने तीसरे साल में 5.37% ग्रोथ ली। जिन सालों में कोरोना आया, 100 साल की सबसे बड़ी वबा दुनिया में आई, और हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक थे और जो सबसे अमीर ममालिक थे वो भी बिल्कुल ढह गए। और ये वाकई एक बहुत बड़ी काबिलियत है। आज अगर आपने इकोनॉमिस्ट का भी नॉर्मलसी इंडेक्स देखा हो कि दुनिया में कौन सी सबसे तेज़ी से कोरोना में नॉर्मल गई हैं कारोबार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 2 है, नीचे है यूएस, यूके है सारा। और उसके अलावा इसमें हुआ क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं पहले ही आपको बता दूं कि फ़र्क क्या है कि ये लोग कहते हैं हम भी 5.4 पे छोड़ के गए थे 5वें साल। फ़र्क ये है कि 5.4 पे जो छोड़ के गए थे वो 19 बिलियन का खसारा छोड़ के गए थे, हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट थी। 2 हफ्ते के सिर्फ आपके पास रिजर्व्स रह गए हुए थे, आपको एक बैंकरप्ट दिवालिया कंट्री मिली, आपके ऊपर फैटफ का धब्बा लगा के गए थे, आते ही आपको IMF के पास जाना पड़ गया क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गई। तो जो ग्रोथ आपने कर्जों से लेके आपने एक्सपोर्ट्स आपकी जिस पे एक्सपोर्ट्स इनको मिली 2013 में, उससे कम पे छोड़ के गए। तो जो सस्टेनेबल नहीं होती वो ये इसलिए नहीं होती कि अगर वो एक्सपोर्ट्स ना बढ़े, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़े और उसकी एग्री ना बढ़े और सर्विसेज ना बढ़े। ये चारों आपने देखा है कि हमारी इस पे बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट हैं इस वक्त। आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 7% बढ़ी, आपको पता है कि सर्विसेज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, और आपको ये भी पता है कि 3.3% एग्री ग्रोथ हुई, जो कि आपको याद है कि पिछले 5 साल जब 2013 और 18 में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। तो ये लेकिन मैं दिलीप साहिबा, 2 बातें इसके अंदर, आपकी सारी बातें सही हैं, प्रोफेशनल फिगर्स होते हैं। पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 मई तक, सिर्फ एक सेकंड सर, आपने बात करनी है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, 24,000 अरब रुपए का कर्जा मुस्लिम लीग नून ने लिया 2018 की गवर्नमेंट गई। आप अब तक की तारीख में 41,000 अरब रुपए का कर्जा जो है वो ले चुके हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि असद उमर साहब ने जो बताया है, अगर वो हम सही भी मान लें, अवाम की पुकार उससे मुख्तलिफ क्यों है महंगाई को लेके, थोड़ा इस पर रोशनी डाल दें प्लीज। बाकी आप जो फरमा रही हैं सही होगा जी। नहीं, मैं आपको पहले तो कर्जों की भी, और बिल्कुल ये वर्ल्ड बैंक ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं, आप ना मेरी बात पे यकीन करें, हमने इस वक्त तक 37 अरब डॉलर हमने कर्जा लिया, जिसमें से हमने 29 पॉइंट समथिंग कोई 30 बिलियन सूद का कर्जा वापस किया है। हमारी जो नेट हमने लिया है वो 9 अरब डॉलर है हमने। इन्होंने लिया, आपको याद होगा कि इनका जो कर्जा था वो 45 बिलियन था, इन्होंने वापस किया, हमने 10 बिलियन हर साल वापस किया, इन्होंने 5 बिलियन वापस किया। इन्होंने जो नेट इनके पास था, हमारा 9 बिलियन है, इनका नेट 22 बिलियन था।
دوسرا فگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کیا ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 2018 میں 86% تھا. وہ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں ورلڈ بینک اوتھینٹیکیٹڈ 71% ہے, 15% نیچے آیا ہے. یہ آپ اوتھینٹیکیٹڈ فگرز ہیں. آپ مریم اورنگزیب کو بلا لیں, مریم شریف کو بلا لیں, نواز کو بلا لیں, وہ جو مرضی کریں. اچھا دوسری بات, دوسری میں انفلیشن کی بات کرنے لگی. میں انفلیشن, میری بات تو سن لیں, میں آپ کو کنٹراڈکٹ کر ہی نہیں رہا, لیکن میری بات کا جواب دے دیں. عوام بالکل ہم عوام کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں, یہاں تو ہم ہوتے نا کہ ساری دنیا ہم تیل پروڈیوس کرتے ہوتے, ہم خوردنی تیل پروڈیوس کرتے ہوتے, ہم آٹا پروڈیوس جو پچھلے 10 سالوں میں امپورٹ ہوا ہے, آٹا دالیں سب امپورٹ ہوئی ہیں. اس وقت 40% مہنگائی ہے یو ایس میں ہماری, یعنی کہ 6 گنا زیادہ مہنگائی ہے جتنی تھی کورونا سے پہلے. ہماری اس وقت کوئی 1.9 گنا زیادہ مہنگائی ہے. نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری مہنگائی ضرور ہے, لیکن ہم نے یہ بھی پرومس کیا, میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ ودن دا نیکسٹ 4 months انشاءاللہ 4 مہینے کے اندر یہ مہنگائی بھی نیچے آئے گی, کیونکہ ہم احساس پروگرام میں راشن کارڈ دے رہے ہیں. 30% آٹا دال اس میں ہم دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ, ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں, ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں. یہ آپ اگلے 3 مہینے میں دیکھیں گے کہ ساری دنیا ابھی بھی ہمیں ایز این ایگزامپل دیکھ رہی ہے, اور ابھی بھی ہماری مہنگائی, آپ ہی پہ فگرز بتاتے رہے ہیں کہ 30 سال کی سب سے ہائیسٹ مہنگائی ہے یو کے. ہاں یہ اب کیا کہیں گے میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ کہیں گے جی وہاں تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. 30% میں کہہ رہی ہوں, 30 روپے نہیں کہہ رہی. تو اگر 1000 پاؤنڈ ان کی تنخواہ تھی, اچھا چلیں چھوڑیں, ان کا جواب نہ دیں آپ. اندلیب صاحبہ میں نے آپ کو ان کو دینے پڑ رہے ہیں, آپ کو کئی منٹ بولنے دیا ہے انانٹرپٹڈ. ان کی 30% ان کے پاؤنڈ میں, ان کا بجلی کا بل پاؤنڈز کے اندر, کیونکہ ہر وہ پرسنٹیج کا مطلب ہے کہ جہاں جتنی تنخواہ ہے آپ کی اس کی کتنی زیادہ بڑی ہے. تو ان سے پوچھ لیں کہ انگلینڈ میں جو اوورسیز پاکستانی سارے بتا رہے ہیں کہ جی 40% ہماری بجلی کا بل بڑھ گیا ہے, تو ذرا پوچھ لیں ان سے. بریک لوں گا جی میں اس پہ. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. اظہر جاوید صاحب, ایک تو یہ بھی اندلیب صاحبہ نے سوال جو پٹ کیا, دوسرا میرا بھی کہ کورونا کے بعد یہ بتا رہی 6 گنا مہنگائی بڑھی ہے. پاکستان میں اونلی 1.9 بڑھی ہے. آپ obviously یہاں پہ بھی پیسے بھیجتے ہوں گے, آپ کے عزیز اور دوست ہوتے ہیں یہاں پہ بھی, آپ یوز بھی کرتے ہیں پیسے آ کے. ابھی آپ آئے ہوئے بھی ہیں پاکستان میں, آپ انگلینڈ میں بھی ہیں. انگلینڈ سے اچھے حالات پاکستان کے گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ اظہر جاوید صاحب؟ جی بہت شکریہ قانون صاحب. میرا خیال ہے کہ میں جب پاکستان سے یہاں آنے کے لیے آیا تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ میں تھی کہ چلیں آن گراؤنڈ جا کے فیکٹ کو دیکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں 2 دنیایں آباد ہیں. ایک جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا اخباروں میں ایک روزی پکچر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایک وہ دنیا ہے جو اصل دنیا جو بازاروں میں ہے, مارکیٹ میں ہے, جو رکشہ ڈرائیور کی ہے, جو بس ڈرائیورز کی ہے, یا جن سے آپ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے اس وقت انتہائی جو افسوس ہے, دکھ ہے, جو لوگوں سے میں ملا ہوں, لوور مڈل کلاس سے بھی ملا ہوں, مڈل کلاس سے ملا ہوں, اور اپر کلاس سے بھی ملا ہوں, تمام لوگ ایک ہی پیج پہ اکٹھے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ خراب ہیں. لوگ انسرٹنٹی کا شکار ہیں. لوگ اس وقت جو بے یقینی کی کیفیت ہے, اور لوگ عام آدمی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے اپنی بچوں کی فیسوں کو لے کے. ایک میرے ابھی دوست آج ملے جن کی اچھی خاصی سیلری ہے, انہوں نے کہا میں نے بچے کی آج فیس جمع کروائی ہے, اور مجھے سن لیں میری بات اندلیب صاحبہ, بہت اگر آپ 1 منٹ دیں. یو کے میں مجھے بچوں کی سکول کی فیس بھی دینی چاہیے. یو کے پہ آتا ہوں میں, ذرا پاکستان والی ہے. ہاں تو بات یہ ہے کہ میں عام آدمی سے ملا ہوں, میں تقریباً کوئی یار آپ پہلے پاکستان والی بات بتایا نا, پھر یو کے پہ آتے ہیں. جی میں عام آدمی سے جب یہاں ملا ہوں تو کامران صاحب مجھے دکھ ہو رہا ہے, اور مجھے خطرہ ہے. مجھے عام لوگوں کے جو شکل ہے یا ان کے فیسز ہیں یا ان کی سوچ میں مجھے ایک غصہ نظر آ رہا ہے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان سے ہٹ کے جو عام آدمی یا ان کا جاننے والا ان سے بات کریں. وہ آپ کو بتائے گا کہ لاہور کی سڑکوں پہ, لاہور کی بازاروں میں, لاہور کی مارکیٹوں میں لوگوں کا کیا حال ہے, لوگ کیوں تڑپ رہے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ پہ ہمیں امیدیں, بہت سارے لوگ تھے, لیکن ایون ان کے جو اپنے لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہوا پی ٹی آئی کے, جو میرے رشتے
دار بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی مایوس نظر آ رہے ہیں. اس مہنگائی کو قابو پانا حکومت پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن حالات جو مجھے نظر آ رہے ہیں, عام آدمی پس رہا ہے. بچوں نے کئی اسکول, پہلے مجھے یہاں پہ 3 سال بعد میں یہاں پہ آیا ہوں, 3 سال بعد جو ہمارے پرچیزنگ پاور ہے عام آدمی کی وہ بہت کام آ گئی, لیکن ایک طبقہ بہت خوش ہے. میں اس میں کہوں گا وہ جو پراپرٹی سیکٹر سے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے پراپرٹی سیکٹر میں ہیں. وہ میرا خیال ہے کہیں پرائم منسٹر کے صاحب کے قریب ہیں, وہ ان کو اچھی خبریں بتا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی یہ پرائم منسٹر اور اس حکومت کے لیے وقت ہے. عام آدمی کا سوچیں, ان فگرز بہت اچھی ہوں گی, 5.37 یہ سب کچھ اچھا ہوگا, لیکن جب تک اس کے ثمرات انگلینڈ کا بتائیے. اندلیب صاحبہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے اندر آپ کو بجلی کا بل زیادہ دینا پڑ رہا ہے, گیس کا بل زیادہ دینا پڑ رہا ہے. انگلینڈ میں مہنگائی زیادہ ہے کرونا کے بعد پاکستان سے بڑھ کے. میں ایک بات بتاؤں, مہنگائی جو ہے نا, سارے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں, ان کو کہ یہ کہتے کیا ہیں. سن لیں, یہ سارے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں اور پکڑیں گے ان کو. سن لینا, آپ کو بھی پکڑیں گے جب آئیں گے. آپ جب یہ غلط فگر دے رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن سے آپ بات کرتی ہیں. میں آپ آئیں بات, پتہ نہیں آپ نے اوورسیز پاکستانی جو. سن لیں ایک منٹ, اور میری بات تو سنیں نا, مجھے موقع تو دینا, موقع تو دینا مجھے. آپ جس سرکل میں آ کے وہاں پہ گھومتی ہیں اوورسیز پاکستانی میں, جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کی بھی بات آپ شاید وہ آپ کو ان سے میری بات ہوتی ہے. سن لیں میری بات. نہیں, الزام نہیں ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہونے کی بری بات ہے. میرے دوست ہیں جو جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں. میں بات کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی. اچھا یار, آپ کو جواب تو دینا اندلیب صاحبہ بھائی. میں آپ سن لیں, پچھلے سال میرا بڑی گاڑی ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے بھائی. میری بات تو سنیں نا. چلیں اندلیب صاحبہ ایک منٹ. پچھلے سال میرا جو بل آیا تھا نا یار, بلوں کا حساب دیں, انگلینڈ کے بلوں کا وہی دینے لگا ہوں نا. مجھے دینے تو دیں نا, مجھے دینے تو دیں نا, بات تو کرنے دیں. پچھلے سال میرا جو وہاں پہ بل آتا ہے کوارٹرلی 3 مہینے کا آتا ہے. میرا جو پچھلے سال بل آیا تھا وہ 3 مہینے کا تقریباً 450 پاؤنڈ آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کا بجلی کا. اس دفعہ میرا آیا ہے 490 پاؤنڈ 3 مہینے کا, ٹھیک ہے. کتنا آپ اس میں دیکھ لیں, لیکن جو ادھر مہنگائی ہوئی ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے پچھلے 2 سال میری حکومت نے, برطانوی جو حکومت ہے اس نے 1.5 سال پونے 2 سال لوگوں کو گھر بٹھا کے تنخواہیں دی ہیں, پوری تنخواہیں دی ہیں. انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے کام کیا ہے. وہاں پہ حکومت بینکرپٹ تھی, اور سن تو لینا, اب یہ علیحدہ بات ہے, میں اب جواب دے رہا ہوں. بینکرپٹ ہو نہ ہو, میں آپ نے ادھر کا مجھے پوچھا ہے نا, میری حکومت نے مجھے کوشش کیا کہ اگر میرے کسی غریب بندہ ہے جو وہاں پہ, اس کو فوڈ بینک سے راشن انہوں نے فری دیا ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ چینی مافیا آئے اور تنخواہ وہ جو اپنی قیمتیں ہیں چینی کی بڑھا کے وہ چلا جائے. ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے, وہاں پہ آٹے کی کمی نہیں ہونے دیتے. وہ وہاں پہ دالیں سن لینا. اب چاہیے تھا نواز شریف کی جو 40 ملین تھی اس پہ کرتے آپ تو سن لینا. اب میڈم میرے سے ادھر کی بات کرنے دینا مجھے. اب یہ آپ کا مسئلہ نواز شریف نے کیا نہیں کیا, میں وہاں کی بتا رہا ہوں. وہاں پہ کسی چینی مافیا کو معافی نہیں ملتی, وہاں پہ کسی کو ذخیرہ اندوز کو چھوڑا نہیں جاتا. وہاں پہ جو لوکل کونسل ہے, کوئی ایک قیمت بڑھائے بغیر کسی وجہ کے یہاں سرکاری ریٹ سے اوپر پہنچے تو وہ دکان بند ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم فرق ہے. مجھے تعلیم کی سہولت فری ہے میرے بچوں کو. مجھے ہاسپٹل میں اگر جانا ہوتا ہے تو میری دوائی کا خرچہ نہیں ہے, مجھے وہاں پہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ میں کسی سے ادھار لوں. یہ ہے آج کے جو تحریک انصاف کے لوگ آ رہے ہیں وہ فرط جذبات کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو اس سے بھی سستا ہے, اس سے بھی سستا ہے, اس سے سستا ہے. نہ ہماری پرچیزنگ پاور کا کوئی موازنہ ہے, نہ ان کنٹریز کا. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ٹیکس اتنا, انگلینڈ بھائی ٹیکس لیتے ہیں, آپ فیسلٹیز بھی دیکھیں نا وہ کتنی دیتے ہیں یہاں پہ. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو جائے, بڑے سے بڑا مرض ہو جائے, یہاں پہ آپ کو NHS سے فری پیراڈول سے لے کے کینسر تک کا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس طرح کے ایپل اورنجز کا یا گدے گھوڑوں کا موازنہ جو ہے وہ اکانومیز کو لے کے کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن میں آگے چلتا ہوں ذرا پولیٹیشن کی طرف. طارق فضل چودھری صاحب اور چودھری صاحب آپ کی طرف لیٹ آیا میں. طارق بھائی پہلے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ بیسکلی اگر حکومت نے جو آج شادیانے بجائے ہیں, اور میں خوش ہوں اس بات پہ اگر ایسی بات ہے, کیونکہ میں پارٹی پاکستان کا اس لحاظ سے پارٹی ہوں اس کے اندر کہ اگر عوام کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے, اگر اندلیب صاحبہ کی پارٹی کر رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کیا پوائنٹ ہے حکومت کو آؤٹ رائٹ کرنے کا, کنڈیم کرنے کا اگلے الیکشن میں, یا ایون اب آپ کو تو بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی پاکستان امپروو کر رہا ہے جو آج فگرز آئے ہیں ہمارے سامنے. طارق بھائی, ایک اوورسیز پاکستانی وہ جب بات کرنے لگے تو ہماری جو آنریبل پارٹیسپینٹ ہیں اندلیب عباس صاحبہ, انہوں نے سوچا کہ یہ وہی
18 کی صورتحال ہے یا اس سے پہلے کی صورتحال ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے ایک جھانسا دیا ہوا تھا جھوٹی تبدیلی کا، اور وہ آپ کی تعریف میں پل باندھیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے حقیقت بیان کی، اور ظاہر ہے ان کی افیلیشن بھی پی ٹی آئی سے لگ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوست بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، فیملی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اندلیب صاحبہ نے انہیں بات نہیں کرنے دی۔ ایک روایتی جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ایلیمنٹ پاکستان میں تحریک انصاف کے سپوکس پرسنز میں موجود ہے، اس کا انہوں نے بدترین مظاہرہ کیا، اور انہیں اتنا روکا، اتنا ٹوکا کہ انہوں نے گفتگو نہیں کرنے دی۔ اس کے باوجود جو باتیں انہوں نے کیں جو ناظرین چند سمجھ سکے پاکستان کے حالات، یہاں پہ لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے جو باہر سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر انگلینڈ میں جو حالات کہے گئے جناب کے انگلینڈ میں تو ہم سے بھی بدتر حالات ہیں، اس کا بھی انہوں نے موازنہ کیا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ناظرین کی معلومات کے لیے اور انہیں آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اور ہمارے پاس کیا چیز ہے آگے کہنے کے لیے۔ جو اندلیب عباس صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ سرکولر ڈیٹ ورسز جی ڈی پی اور فلانا ورسز فلاں ریشو جو انہیں لکھ کے دی جاتی ہیں پرائم منسٹر میڈیا سیل کی طرف سے تمام سپوکس پرسنز کو کہ آج آپ نے ٹی وی پہ یہ نیریٹو جا کے بولنا ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ اور ان کے جو مسائل ہیں جن سے ہمارے 90% آبادی کنسرنڈ ہے وہ ریشو اور ہیں، وہ ریشو ہیں آٹا ٹو چینی ریشو، ٹھیک ہے جی، وہ ریشو ہیں گھر کا کرایہ ٹو بجلی کا بل ریشو، وہ ریشو ہیں بچے کی فیس ماں باپ کی دوائی کی ریشو۔ یہ ریشو آپ کی ساری تتر بتر ہو گئی ہیں، ایک ریشو ٹھیک ہوتی ہے دوسری خراب ہو جاتی ہے۔ دوائی لیتے ہیں بچے کی فیس نہیں دے پاتے، فیس دیتے ہیں مکان کا کرایہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ دیتے ہیں بجلی گیس کا بل نہیں دے پاتے، اور یہ آپ کا 80 سے 90% پاکستانی اس سے متاثر ہیں۔ جب تک یہ ریشو اور اشاریے ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ جتنے مرضی، آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ کے تمام ترجمانوں کو کہہ رہا ہوں، جتنے مرضی جھوٹ بول لیں ٹی وی کے اوپر، جتنے مرضی زمین اور آسمان کے قافیے ملا دیں آپ حکومت کی مدح سرائی میں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ضمیر پہ کتنا بوجھ پڑتا ہوگا جب آپ ایک ناکام حکومت کو کامیاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حکومت جس سے آج عوام بری طرح تنگ ہے اور اسے ایک عذاب الہی قرار دے رہے ہیں، اور جس جگہ آپ بحیثیت صحافی مجھے بتائیں آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں، ہمیں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے لوگ ملتے ہیں کہ کب ان سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ دیا تھا ووٹ تبدیلی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، یہ تو پاکستان کے ہر اس ووٹر کی حالت ہے جس نے ان کو غلطی سے کی ووٹ دے دی ہے۔ باقی اندلیب عباس صاحبہ میں یہ گزارش کروں کہ آپ نے پوری گفتگو میں ایک بات بہت خوبصورت کہی ہے طارق بھائی یہ تو کمال ہو گیا، 4 مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ سر میں تو بڑی سمپل بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، عوام کی زبان بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی فلسفہ نہیں جھاڑ رہا، نہ کوئی اشاروں کی زبان میں کچھ اشاریوں کی زبان میں کوئی بات بتا رہا ہوں، حل بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا 4 مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہوگی، ضرور ہوگی، آپ کی یہ بات بالکل سچی ہے، لیکن آپ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ہوں گے مہنگائی ہوگی، آپ کا بوریا بسترا حکومت کا گول ہوگا تو پاکستان میں مہنگائی کا جن قابو ہوگا، اور یہ اگلے 1-2 مہینوں میں ہونے والا ہے۔ اور یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کامران بھائی، میں کوئی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا۔ ویوز یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے طارق فضل صاحب نے کہ یہ حکومت شاید کچھ جب تک رہے نا 4 مہینے تک، اور یہ بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کی تھی اور یہ سوشل میڈیا بڑی سرکولیٹ کری، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے یہ ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے اس حکومت کے بارے میں، اور چودھری صاحب سے بھی آ کے ذرا بات کرتے ہیں ملک کی اوور آل معاشی پالیسی کو لے کر، حالات بڑے اچھی سمت کی طرف جا رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو۔ چودھری صاحب بہت معذرت آپ کے پاس لیٹ آیا، لیکن آیا تو صحیح چاہے جتنا بھی لیٹ آیا۔ مجھے چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو موازنہ کر رہا ہے پورے یورپ کی اکانومی کے ساتھ آج پاکستان کا موازنہ کیا جا رہا ہے، سر آپ کسانوں کے مسئلوں کو بھی سمجھتے ہیں، زراعت کے مسئلوں کو بھی سمجھتے ہیں، پاکستان نے بہت اچھی ترقی کی ہے، میں کہتا ہوں اور زیادہ اچھی پاکستان ترقی کرے، اور ہم اپریشیٹ کریں گے اندلیب صاحب کی حکومت، ہماری بھی حکومت ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، ہم بھی ووٹر ہیں پاکستان میں، سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن یہ موازنہ جو ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اب تو ہم یورپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، نہ صرف کرونا میں، مہنگائی میں، بے روزگاری، پتہ نہیں کس چیز میں؟ یور ٹیک سر چودھری صاحب۔ میں کم از کم ان سیاسی کارکنان میں سے ہوں جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو افغانستان کی ہماری پالیسی ہے، جس طرح سے خارجہ پالیسی کو نتھی کیا گیا، یہ بہت دونوں ملکوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، اور پاکستان کے لیے خاص طور پر انٹرنیشنلی، نیشنلی اور ریجنلی اس کے کیا امپیکٹس ہیں، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں
یہ اچھی بات ہے. میں 2-3 فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جولائی 2021 سے دسمبر 2021 تک پاکستان کی ایکسپورٹس 15.1 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں. یہ خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے. 6 مہینے کے اندر یہ 3 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں, جو ان کی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی, اس میں سے ایک انڈیپینڈنٹ جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا والیوم نہیں بڑھا, کوانٹم نہیں بڑھا, چونکہ چیزوں کی انٹرنیشنلی قیمتیں بڑی ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آیا ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے 15.1 ارب ڈالر کی ہے. لیکن ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیں. ان 6 مہینوں میں جو امپورٹس ہوئی ہیں وہ 40.58 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں, اور جو خسارہ ہے وہ 25.48 ارب ڈالر کا ہے. جی. اور اگر یہ کیفیت جاری رہتی ہے تو سال کے اختتام پہ, جون کے اختتام پہ, جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ 30 ارب ڈالر سے اوپر ہوں گی لگ بھگ, امپورٹس 81 ارب ڈالر ہوں گی, اور جو خسارہ ہے وہ 51 ارب ڈالر ہوگا. اب اگر آپ اس کو کامیابی تصور کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنا علاج کرائیے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. دوسرا, آکسفیم کی ایک رپورٹ آئی ہے ابھی جس میں انہوں نے غربت اور عمارت میں جو دنیا میں بڑھتا ہوا فرق ہے اس کو دکھایا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف فگرز پہ جاتے ہیں, گروتھ ہو رہی ہے, گروتھ کا امپیکٹ کیا ہے. ابھی اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ بالکل مختلف طبقات پہ مختلف ہوتا ہے. ہاں, کچھ طبقہ ایسا ہے جس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے, اور کچھ طبقہ, بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ہے, اور پاکستان کے اندر یہ جو نیو کارنز آئے ہیں, یہ جو پالیسی ہے, اس کا لازمی اور براہ راست نتیجہ ہے جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنا امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. مثلا اگر آپ دیکھیں جو امیر لوگ ہیں جو سٹوروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے میں, اور وہاں سے چیزیں اٹھا کر وہ رکھ لیتے ہیں. دوسرا غریب آدمی ہے, اس کی 5-6 چیزیں ہیں, آٹا, چینی, گھی, پیٹرول, بجلی کا بل. آٹا 35 سے 70, چینی 52 سے 110 یا 100 کر لیں, جتنی بھی کرنی. گھی 160 یا 180 سے 400. ابھی اس پہ جو آئل سیڈ پہ انہوں نے 12% اور ٹیکس لگایا, اس سے 450 ہو جائے. بجلی کی قیمت ابھی آپ وہ بتا رہے تھے, میرے پاس ایک بل ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. 3 یونٹ کا بل ہے, 3 کا میرے گاؤں کا, اور اس پہ وہ 1100 روپے کا بل ہے. اب اسی طرح سے پیٹرول ہے. آپ ذرا یہ اپنے ارد گرد جو پھرتے ہیں, آپ کے کیمرہ مین ہیں, آپ کے جو باقی امپلائیز ہیں, ان سے پوچھ کر تو دیکھیں, جو وہ اپنا راشن لے کر آتے تھے 8 سے 10 ہزار کا, وہ 20 سے 25 ہزار کا ہو گیا. لوگ کیسے گزارا کریں, یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. رہی بات ایگریکلچر کی, یہ پیپلز پارٹی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے 1000 ارب روپیہ رورل اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے. انہوں نے وہ اٹھا لیا 1100 ارب. مجھے یہ بتائیں, پیسٹیسائڈز مہنگی ہو گئی ہیں, کھاد مہنگی ہوگی اور مل نہیں رہی, نہ ڈی اے پی مل رہی ہے نہ یوریا مل رہی ہے. آپ نے زرعی آلات پہ ٹیکس لگا دیا ہے, ایون جو پرانے ہیں اگر وہ بھی آپ لیں گے تو ان پہ بھی ٹیکس ہے. اسی طرح سے آپ ڈیزل اور بجلی کے بل بڑھ گئے, جو ان پٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی. دلیپ عباس صاحبہ, obviously 3 اپوزٹ ویوز آئے ہیں, آپ کے اوپینین میں چاہوں گا آپ کو فل ٹائم دیا جائے اس کو. دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ obviously آپ جو بتا رہی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے, اور عوام کے ایشو اس طرح حل نہیں ہو رہے, فگرز کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ان کا تو آپ جواب دے دیں گی, لیکن دیکھیں مجھے بھی انگلینڈ میں, یہ نہیں کہ میں انگلینڈ میں بھی آیا ہوں, 5 سال پڑھ کے گیا ہوں ادھر سے, اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں یہاں کے ڈیموکریٹک سٹرکچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ہم بہت 100 سال پیچھے بھی محترمہ اندلیب صاحبہ انگلینڈ سے. یہاں کوئی ایسا کارٹیل نہیں ہوتا, یہاں کوئی مافیا نہیں ہوتا, یہاں پہ اس طرح کی انکوہرنٹ پالیسیز نہیں ہوتی کہ ایل این جیز کب لینی ہے, کس طرح لینی ہے. شوگر کا کوئی مافیا ہے جو پورا کارٹل چلا رہا ہے. یہاں اس طرح کی بے بسی, اس طرح کی لاچاری ملک کے پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی. اور ملک کا پرائم منسٹر اگر کوئی غلطی کرتا ہے, ابھی پچھلے 2 ہفتے سے بورس جانسن جو ہے معافیا مانگتا پھر رہا ہے کہ جناب غلطی ہوگی, وہ جس میٹنگ میں پارٹی میں چلا گیا 10 ٹاؤن کی. ہمارے اور ان کے مینرزم عوام کے سامنے جواب دی, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ لوگ جب اپنی حکومت کی بڑائی بیان کرتے یورپ تک پہنچ جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک اور آپ خواب دکھا رہے ہیں جو شاید پتہ نہیں پچھلے خوابوں کی طرح پورا ہوگا یا نہیں. اب آپ پلیز رسپونڈ کیجئے گا کہ یہ دونوں خاص طور پہ جو پینلسٹ ہے, اور اظہر جاوید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے فگرز ہی غلط ہیں, یا آپ غلط بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کو. اور بڑی الارمنگ بات کی طارق فضل چودھری صاحب نے
کہ آپ کی حکومت رہے گی نہیں 4 مہینے تک. اور یہ بات مریم نواز صاحبہ نے کی اور سوشل میڈیا میں بھی بات بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجوہات مہنگائی نہیں کچھ اور ہے. آپ شاید بہتر جانتی ہوں گی. جی دلیپ صاحبہ. اچھا کامران، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تو خود ہی ڈیل کر لیں گے ان سے، کیونکہ جو مجھے لکھ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. وہ ان کو صحیح فگرز جو ہیں یہ پاکستان آئے ہیں، یہ جب واپس جائیں گے ان کو خود ہی وہ ڈیل کر لیں گے جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. اب دوسری بات جو ہے کہ جی پاکستان کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو آپ سے اگری کرتی ہوں کہ 100 سال ہم پیچھے ہیں، لیکن اس 100 سالوں میں 70 سال کس نے رول کیا ہے جو ہم اتنے پیچھے ہیں؟ میں تو مطلب اس چیز پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا آپ کو، اس چیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 2018 میں موڈیز نے پاکستان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کیا، رسکی ڈکلیئر کیا، نیگیٹو ڈکلیئر کیا اور کہا کہ صرف اور صرف 2 مہینے کے ریزروز رہ گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا. اور اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ فیٹف پہ جو پاکستان کے منہ پہ گرے دھبا لگا وہ کس نے لگایا؟ وہ نون لیگ نے لگایا. اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہمیں تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری گروتھ 5.37 ہے اور کرونا کے باوجود اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہم ایک بینکرپٹ اکانومی میں ہیں، وہ ایک امیر ملک ہے، اس کے باوجود ان کی گروتھ اس پیریڈ میں نیگیٹو ہوئی. لیکن چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، ریزروز ہے، اگلے 10 سال کے لیے انہوں نے ریزروز رکھے ہوئے. ہمارے تو 2 مہینے نہیں نکلتے، تو انہوں نے اس ریزروز کو نکال کے اپنے لوگوں کو دے دیا. اگر ہم بھی 70 سال سے بجائے ملک کو لوٹ کے وہاں اپنے فلیٹ بنانے کے ہم بھی ریزروز میں رکھتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. میں آپ سے میرا ایک شکوہ آپ سے، میں کہتی ہوں کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے آپ نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سرٹیفائیڈ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروو ہو گیا کہ سسلین مافیا جو ہے وہ حقیقت ہے. PMLN نے ایک پورا نیٹ ورک تیار کیا. چیف جسٹس جو گلگت بلتستان کے تھے ان کو ملا کے ماربل آرچ آپ کے قریب ہی ہوگا، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا دفتر ہے، وہاں بیٹھ کے یہ ساری فیک ڈاکیومنٹس تیار کی، پوری جوڈیشری پہ حملہ کیا، الزام لگایا، فیک آڈیو کی، اور اس پہ آج آپ کو پروو ہو گیا ہے کہ PMLN کی جو گورنمنٹ تھی وہ میڈیا کو وہ آڈیو بھی مریم مانتی ہے. اور دوسرا یہ جو جوڈیشری کے اوپر جو حملے ہیں آج یہ سرٹیفائیڈ ہو گیا. یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے 70 سال سے، آپ صحیح کہتے ہیں پاکستان 100 سال پیچھے ہے، 70 سال سے انہوں نے جسٹس عبدالقیوم اور رانا شمیم جیسے لوگوں کو یا یہ خریدتے تھے یا یہ ان کو بلیک میل کرتے تھے. فرد جرم رانا شمیم صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے نا. آج ابھی فرد جرم عائد کی گئی ہے جس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جناب میرا وکیل بھی آج موجود نہیں ہے، آپ نے جو مائنڈ بنایا ہوا مائنڈ بنانے سزا اگر آپ نے مجھے دینی ابھی مجھے ٹانگ دیں. فرد جرم عائد ہوئی جس میں یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ ساری کانسپریسی تھی. ثاقب نثار صاحب کے اوپر یہ بیان جو ہے یہ غلط تھا یا صحیح ہے یہ تو ابھی ثابت ہونا باقی ہے نا. لیکن چلیں طارق فضل صاحب اس کا جواب دے دیجیے. یہ تو ساری سکیم لندن میں بنائی گئی تھی، انہوں نے موضوع کسی اور طرف موڑ دیا ہے. آپ ان کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کو ایکسپوز کریں، یہ آپ کا کام ہے کہ یہ اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے یہ بچ جاتے ہیں، وہاں بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا. یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ فرد جرم عائد ہو گیا ہے اور وہ ماربل آرچ میں حسین نواز کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی بات ہی نہیں. ابھی رانا شمیم کا کیس جو ہے اس سے بڑا کیس مجھے بتائیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا حملہ اور وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے. دلیپ صاحب آپ نے ایک بات بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم عائد کیے نا ان کے اوپر. جس دن ورڈکٹ بھی ان کے اوپر آ جائے گا کہ واقعتاً یہ ساری پلاننگ کے تحت ہوا تو آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ ہم نے تو خود پاناما کے اوپر نواز شریف صاحب کی بینڈ بجائی ہوئی. بھائی آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بات ہم نے یہ رپورٹنگ کی ہوئی بھی ہے، ہم نے بتایا ہوا بھی ہے، اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی بینڈ بجائی ہوئی سارے مالٹون پہ. مجھے تو آپ اس طرح بتا رہی ہیں جیسے کہ یا میں پہلی دفعہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یا میں پہلی دفعہ شو کر رہا ہوں یا آپ پہلی دفعہ میرے شو میں آئی ہیں. رک جائیں. مافیاز کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. شوگر مافیا کو آپ نے پروٹیکٹ کیا. جہانگیر ترین نے یہاں پہ پنجاب میں گروپ بنانے کی دھمکی دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے وہ انویسٹیگیشن آفیسر چینج کر دیا، بینکنگ کوڈ کا جج چینج ہو گیا.
آپ مجھ سے اس پہ کر رہی ہیں، مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں. آپ نے تو پوری مافیا کو پروٹیکشن دی ہے. آپ نے وہ دوائیوں کا سکینڈل جس بندے کو بھائی صاحب کو اس کو آپ نے جنرل سیکرٹری لگا دیا. کیا احتساب کیا آپ نے اپنی پارٹی کے اندر؟ جن لوگوں کے اوپر شک بھی تھا کہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے، کیا کیا آپ نے ان کے اوپر؟ ہم بھائی جب آئے گا فیصلہ تو ہم ضرور کہیں گے، ہم کوئی پارٹی تھوڑی ہے. رانا شمیم نے جو بات کہی ہے وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے. آپ ثاقب نثار صاحب کی کیوں وکیل بن رہی ہیں ادھر؟ یا تحریک انصاف کیوں وکیل بنی ہوئی ثاقب نثار کی؟ وائے؟ وہ جج صاحب فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بات صحیح تھی، یہ بات غلط تھی، یہ سارا ڈرامہ ہوا، یہ اسکیم بنی، نواز شریف صاحب نے بنائی، ہم اس کو اس طرح ہی رپورٹ کریں گے. آپ بلا وجہ پریشان ہوئی ہیں اس کے اندر. طارق فضل چودھری صاحب، یہ بقول اندلیب عباس صاحبہ کے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارا مینج تھا جو آپ لوگوں نے کیا ہے. یور ٹیک آن اٹ. رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ. کامران بھائی آپ تھوڑا سا ذرا جذباتی ہو گئے، جو کہ نارملی آپ نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ میں تو کبھی بھی ان کی باتوں پہ جذباتی اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ بے بس لوگ ہیں. مجھے ان کی بے بسی پہ ترس آتا ہے، حکومتی ترجمانوں کی بے بسی پہ. سیاسی طور پہ یتیم لوگ ہیں یہ. 3 سال میں بھی ان کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہر ٹاک شو میں، ہر پریس کانفرنس میں نون لیگ نواز شریف شہباز شریف، نون لیگ شہباز شریف نواز شریف. کب تک یہ کریں گے؟ جوتے پڑیں گے ان کو اگلے الیکشن میں اگر یہ آئے میدان میں آپ کو کہ آپ نے 5 سال نون لیگ کے اوپر گزارے ہیں. اپنی کارکردگی بتائیں، کچھ ہے آپ کے پلے؟ ککھ بھی نہیں ہے. اور آپ کہتی ہیں سسلین مافیا وہ نہیں ہے جس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر 400 ہیروئن ڈالی اس کی گاڑی پہ. آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں. اور آپ کے صفوں کے اندر جو کرپشن اس وقت ہو رہی ہے، تمام بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں، جس کے اوپر آپ نے بڑی ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے احتساب کی، کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے اپنے MNAs کہہ ہیں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اس کی مثال کامران بھائی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ ایک شخص چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا، سامان باندھ رہا تھا، ساتھ اس نے جاتے ہوئے جائے نماز بھی اٹھا لی. تو مالک مکان کی جا گیا، اس نے کہا یار جائے نماز تو چھوڑ جاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو چور کہتا ہے یہ اکیلے تمہارے اوپر فرض ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں بھی پڑھنی ہوتی ہے. جی یہ ہے جو پہلے جناب یورپین ماڈل یہاں پہ دکھایا پاکستان کی عوام کو، پھر کہا نہیں چائنیز ماڈل سب سے بہتر ہے. لیکن آپ یہ عوام کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کیس جو اندلیب صاحبہ نے جو پوائنٹ دیا ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے آفس میں ایک سازش رچی گئی ہے، یہ آپ اس بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ کیونکہ آفس میں فرد جرم تو عائد ہوگی ہے رانا شمیم کے اوپر. سر یہ کیس عدالت میں ہے، عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. نہ آپ کو ہی ہوتی ہیں کہنے والی کہ یہ سازش کس نے کی ہے، رانا شمیم نے کی ہے یا رانا شمیم نے سچ بولا ہے. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. چیف جسٹس آنریبل جو ہائی کورٹ کے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، انہیں ڈیسائیڈ کرنے دیں. مجھے اب یہ بتا دیں ایک سمپل سوال، یہ آپ کو پتہ ہے کہ رانا شمیم کی سازش کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیں جو آپ کے وزیر داخلہ، ایک ایٹمی ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہاتھ عمران خان پہ ہے وہ ہاتھ اپوزیشن کو نہیں ملے گا. یہ کون سا ہاتھ ہے جو آپ کے اوپر ایک چھتری کیے ہوئے ہے جس کے نیچے آپ پٹ سدھ کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں سسٹم کا، لیکن آپ محفوظ ہیں؟ یہ کون سا پوائنٹ آ گیا آپ کا؟ چودھری صاحب آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑی خبر جو ہے آج کی بقول پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ ہے کہ رانا شمیم جو ہے ان کی کوئی سازش پکڑی گئی ہے. حالانکہ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کا کنٹینٹ تو بہت ڈیمیجنگ ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ تحریک انصاف اس پہ پارٹی کس طرح ہے. تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ثاقب نثار صاحب نے مبینہ طور پر کچھ ایسا ویسا کیا بھی نواز شریف صاحب کے معاملے کو لے کے، اسلام آباد ہائی کورٹ خود فیصلہ کر لے گی اس کا. یہ پارٹی کیوں اور یہ اتنے ورڈ کو اس کو لے کے، اور ان کا کیا ایشو ہے اس کے اندر؟ تھوڑا مجھے سمجھائیں، پھر میں میڈم سے بھی پوچھتا ہوں. میرا خیال ہے یہ تو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرنے دینا چاہیے، اس پہ زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. بڑے اپرائٹ جج ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بڑا مائنیوٹلی، اور فورینزک اس کا بھی وہ میرا خیال ہے جو آڈیو ٹیپ ہے اس کے لیے بھی کہہ دیا ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. ایکچوئل تو اس پہ کیا میں بات کروں، چونکہ کیسز چل رہے ہیں، ہم کوئی بات کریں گے تو اس پہ امپیکٹ آئے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں جو سمجھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کس چیز پہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کا حکومتی بحران ہے وہ اب ریاستی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آنے والے ہیں یا اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. لیا کو دیکھیں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کو دیکھیں، اگر آپ جرنلزم کو دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، اگر آپ باقی چیزوں کو دیکھیں، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اسی لیے
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے ہم اپنا شروع کر رہے ہیں جو ٹریکٹر مارچ ہے جو اس وقت کسانوں کے مسائل ہیں اس پہ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا رول ادا نہ کیا تو یہ ملک تیزی سے کسی انارکی کی طرف بڑھ سکتا ہے. یہ مجھے خطرہ ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. دل عباس صاحبہ مجھے یہ سمجھا دیجئے جو پرائیویٹ چینل آپ کے ساتھ ہے اس کو تو آپ مبینہ طور پر غیر قانونی کرکٹ کے رائٹس بھی دے دیتے ہیں, جو آپ پہ تنقید کرے وہ مافیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ ورڈکٹ ابھی آیا نہیں, آپ کے حساب سے رانا شمیم کے کیس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. یعنی میں نے کتنی نیک نیتی سے آج حکومت کی ایک کنٹریبیوشن کو اٹھایا کہ جناب شاید ملک کے اندر حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, شاید اسد عمر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا, آپ نے کہا جی آپ نے یہ کیوں اٹھایا. جو چینلز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹیبل کے نیچے سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جائز اور حق کے اوپر ہے. جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے, جو آپ پہ سوال اٹھا رہا ہے, وہ مافیا آپ کے نزدیک. مجھے تو آپ کی لاجک ہی سمجھ نہیں آ رہی دلیپ صاحب, آپ چاہتی کیا ہے؟ آپ چاہتی مجھ سے کیا چاہتی ہیں, چینل سے کیا, دنیا نیوز سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ کھل کے بتائیں ذرا, واٹ ڈو یو وانٹ فرام دا میڈیا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بالکل وہ جو آپ نے ڈسکشن کی ہم نے وہ ختم کی. اس کے بعد ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تو میں نے کہا جی یہ آج کی سب سے کرنٹ نیوز ہے. نمبر 1, پناما 2 سال رہا. پناما کا ورڈکٹ تقریباً 2 سال بعد آیا, لیکن ہر روز جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی اس کی ڈسکشن ہوتی تھی. رانا شمیم کے اپنے بیٹے نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این کا کارکن ہے. اگر میڈم میرا صرف اتنا سوال ہے, بہت ریسپیکٹبلی میں کہتا ہوں آپ 3 حرف بھیجیں رانا شمیم کے بیٹوں. میری ایک بات سنیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کا کیا کنسرن ہے تحریک انصاف کا؟ ثاقب نثار جانے, نون لیگ جانے, اسلام آباد ہائی کورٹ جانے, آپ کو صرف بات کرو حکومت کی پالیسیز اور اکانومی کو لے کے. آپ کیوں پارٹی ہے اس کے اندر؟ نہ آپ نے کروایا ثاقب نثار سے فیصلہ نواز شریف کے اگینسٹ, آپ بینیفیشری اس کی, آپ اتنا کیوں اس میں جذباتی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا, میں نے وہ سوال بھی پٹ کر دیا, لیکن آپ تو کہہ رہی ہے نہیں جی آپ نے اس طرح کیوں نہیں کیا, اس کو اس طرح کیوں نہیں پینٹ کیا اس فیصلے کو. بھائی فیصلہ بھی کہاں ہے, فرد جرم لگی ہے. بتا دیں کہ رانا شمیم کو میری پھوپھی کا پتر تو نہیں ہے, نہ ثاقب نثار کو میرا ماموزاد بھائی ہے جس کو میں نے ڈیفینڈ کرا, آپ کا بھی نہیں ہے. آپ اتنا بڑھ چڑھ کے جذباتی ہو کے کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اب یہ آن گوئنگ پروسیس چلتا رہے گا. یہ تو بات آپ کی حکومت کی معاشی پرفارمنس میں ہو رہی تھی, آپ اس طرف لے گئی. اور مجھے نیکسٹ ٹائم بتائیے گا ضرور, اگر آپ بہت ریسپیکٹیبل ہے میرے لیے, جب بھی پروگرام میں آئے, مافیا کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو چینل آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ مافیا نہیں ہے. جو آپ پہ سوال اٹھا رہے ہیں جیسے ہم اور دنیا نیوز, وہ آج آپ کے لیے مافیا ہو گئے. کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے ان سے اچھے چینلز ہی کوئی نہیں ہے جو مجھے پروموٹ اور پروجیکٹ کرتے ہیں میرے نظریے کو. بریک لوں گا جی میں اس پہ. آج کا یہ پروگرام تھا. آبویسلی حکومت کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور حکومت نے جو ریلیف دے رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹائم از دا بیسٹ جج. ہم تو امید کرتے ہیں اسد عمر صاحب نے آج جو فگرز دی ہیں وہ ایسا ہی ہوگا, اس ملک کے لوگوں کی قسمت جو ہے بدلے گی, اور 2023 سے پہلے کچھ اچھائی نظر آئے گی تاکہ عمران خان صاحب بھی بیل آؤٹ ہوں. مجھے دیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.